बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। अमरीकी बहरिया ने ईरान का एक और जहाज़ पकड़ लिया है। ईरान ने भी जवाब में एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप का भारत पर बड़ा वार, उसे जहन्नम का गड़ा करार दे दिया, तो भारतीयों की चीखें दुनिया भर में सुनाई दे रही है। फाइनेंशियल टाइम ने दावा किया कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात बचाने के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिव है और ईरान के इमरान न्याजी पर अवाम ने अंडों और रंग की बारिश कर दी। तो ईरान के इमरान न्याजी रजा पहलवी पर बर्लिन में मुजाहिरीन ने रंग फेंक दिया, अंडों की बारिश कर दी। इमरान खान की बहन ने पाकिस्तान के खिलाफ एक खतरनाक बयान दिया है। आलमी मंडी में एक बार फिर खाम तेल कीमतों में इजाफा हो गया है और तेल $100 पार कर गया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के करीब गैर मुल्की समेत निजी कंपनी के 10 मुलाजमीन का कत्ल। उन 8 खवातीन मुजाहिरीन को फांसी रोक दी गई है जिन्हें आज ईरान में फांसी दिए जाने का ऐलान किया गया था। तो सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका के हवाले से। दोनों जिस तरह ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, इससे लगता नहीं है कि मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी अफवाज ने बहर हिंद में एक और जहाज़ पकड़ रहा है और दावा ये किया है कि ये जहाज़ ईरानी तेल लेकर जा रहा था। ट्रंप ने भी एक खौफनाक कार्रवाई का हुक्म दिया है, लेकिन उससे पहले ईरान ने जंगबंदी के दौरान दारुल हुकूमत तेहरान में इनकलाब चौक के करीब रैली में अपने बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश की है। खुर्रम शेर 4 की नुमाइश करके ईरान ने अमेरिका को एक और चैलेंज दिया है। ईरान के सरकारी टीवी पर नशर की गई इस तकरीब में, जो कि बराह रास्त दिखाई गई, बैलिस्टिक मिसाइल लेकर जाने वाले ट्रक के इर्द गिर्द ईरानी अवाम का एक समंदर है जो कि नारेबाजी कर रहा है। ईरान शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा और अपने फतह के मॉन्यूमेंट्स को अवाम के सामने पेश कर रहा है। एक और काम ईरान ने किया कि कल उसने जो 2 बहरी जहाज़ पकड़े थे उसकी वीडियो जारी कर दी है। MCS जहाज़ है और एक और जहाज़ एपोमिनोडस है जिसको कल ईरानी बहरिया ने पकड़ा था। इन दोनों जहाज़ों की वीडियो जारी करके उसने अमेरिका को एक और पैगाम दिया कि आपने हरमज पर उसकी इजारादारी है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी वजारत दिफा ने भी दावा किया कि उन्होंने बहरे हिंद में ईरान का एक मालबरदार बहरी जहाज़ जो कि तेल लेकर जा रहा था और तेल की गैर कानूनी तरसील में मुलव्वस था, जिसका नाम मैजेस्टिक एक्स बताया जाता है, वो अमेरिका की नेवी ने पकड़ लिया है। तो अमेरिकी अफवाज की जानब से बहरा हिंद में ईरानी तेल ले जाने वाले जहाज़ को पकड़े जाने का ये गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान दूसरा वाक़या है। इसके अलावा एक ईरानी जहाज़ की तलाशी का मामला भी सामने आया था। इस पर ईरान ने इंतहाई सख्त फैसला किया। एक तो उन्होंने आबने हुर्मुज़ के हवाले से ऐलान करके आलमी सियासत में हलचल मचा दी है। ईरान की जानिब से जो नए अहकाम जारी किए गए हैं उसके मुताबिक आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को टोल टैक्स अदा करना होगा और ये टैक्स सिर्फ ईरानी करेंसी में वसूल किया जाएगा। यानी आबने हुर्मुज़ जो कि पहले ईरान ने खोल दी, उस पर से टैक्स माफ़ कर दिया, फिर अमेरिका की नाकाबंदी की वजह से बंद कर दी। अब दोबारा वो इस शर्त पर खोलने के लिए तैयार हैं कि जो जहाज़ गुजरेगा वो ईरानी करेंसी में टोल टैक्स अदा करेगा। तो ये आबने हुर्मुज़ एक बार फिर मशरूत तौर पर खुल गई है और उन ममालिक के लिए इजाफी फ़ीस लगा दी गई है जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया था। यानी कुछ अरब ममालिक और दूसरे ममालिक इसराइल के जहाज़ों पर तो मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है कि इसराइल का कोई जहाज़ यहाँ से नहीं गुजर सकता, लेकिन जो मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ लड़े या जिनकी ज़मीन ईरान के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल हुई उन पर टैक्स ज़्यादा होगा। ईरान ने उन तमाम ममालिक के जहाज़ों पर भी पाबंदियाँ लगा दी हैं जिन्होंने ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। तो ईरान की पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर ने कल दोपहर के करीब इस बात की तस्दीक कर दी कि आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से वसूल किए जाने वाला पहला टैक्स सरकारी ख़जाने में जमा हो गया है। तो सदर ट्रंप को चैलेंज करने के लिए ईरान ने इसके अलावा एक और भी बड़ा कदम उठाया है
اور انہوں نے اس آبی گزرگاہ کا نام بدل دیا ہے، یعنی آبن ہرمز کی بجائے اس کا نام آبنہ فارس رکھ دیا ہے، اور اب وہاں سے گزرنے والے ہر جہاز سے لاکھوں ڈالر وصول کرنے کا اعلان کیا۔ تو یہ ساری صورتحال اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ ایران آبن ہرمز میں ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو امریکہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ ٹرمپ ایک بار پھر غصے میں آئے ہیں اور انہوں نے ایک تازہ پیغام جاری کیا امریکی بحریہ کو۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی بھی ایرانی کشتی آبن ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھاتی ہوئی نظر آئے تو اسے فوری طور پر نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جائے، یعنی پکڑا نہ جائے، اسے تباہ کر دیا جائے۔ وہ کشتی چھوٹی ہو یا بڑی کشتی ہو، اسے نشانہ بنایا جائے۔ تو ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں یہ کہا کہ انہوں نے آبن ہرمز میں کارروائیوں میں 3 گنا اضافہ کر دیا ہے اور کسی بھی جہاز کو مشکوک سرگرمی پر فوری طور پر روکا جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے یا ان کی بحریہ نے 159 بحری جہاز پہلے ہی سمندر کی تہہ میں غرق کر دیے ہیں، اور اب اگر کوئی سمندر پر قبضے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو یہ تمام صورتحال کیا اس بات کی عکاس ہے کہ کہیں دونوں ملک آمنے سامنے بیٹھیں گے، مذاکرات کریں گے اور کسی معاہدے تک پہنچیں گے؟ اور اب یہ بھی خبریں ہیں، نیو یارک ٹائم نے خبر دی ہے کہ ایران کے روحانی پیشوا سپریم لیڈر اس وقت ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کے نرغے میں ہے، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، ان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ اب یہ فالس نیوز ہے، فیک نیوز ہے، یا اس میں کچھ صداقت ہے؟ کیونکہ ایران نے اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کہتی ہے کہ چونکہ مشتبہ خامنہ ہی کسی آرڈر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس لیے سیز فائر ایکسٹینڈ ہو رہا ہے۔ اور پھر امریکی انٹیلیجنس نے ایک اور خبر بھی دی ہے کہ ایران کے پاس مسلسل امریکی اور اسرائیلی حملوں کے باوجود اب تک فوجی صلاحیت کا بڑا حصہ برقرار ہے، اور تقریباً انہوں نے جتنا اسلحہ استعمال کیا ہے، میزائل لانچر، ڈرونز، اس کا آدھے سے زیادہ ابھی ان کے پاس ہے، اور اپنے سال کے دفاع کے لیے کروز میزائلوں کا ایک بڑا حصہ ان کے پاس موجود ہے۔ تو ایران کے پاس تقریباً 50% میزائل لانچر اور ہزاروں ڈرون ابھی بھی ایکٹیویٹڈ ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس جنگ کا ٹرمپ کو بہت نقصان ہو رہا ہے، ان کی جماعت کو بہت نقصان ہو رہا ہے، اور جو تازہ سروے اس کے مطابق 70% امریکی شہری ٹرمپ کی معاشی پالیسیوں سے خوش نہیں ہے۔ کئی صوبوں کے گورنر انہیں جنگ روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور ٹرمپ کی بطور صدر مقبولیت صرف 33% رہ گئی ہے۔ ایران اس حقیقت سے بخوبی واقف بھی ہے کہ ٹرمپ دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے، یا وہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، اور عالمی معیشت بھی اس نئی کشیدگی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ تو اس صورتحال کا ایران فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حال ہی میں سیز فائر کے لیے مہلت دی گئی ہے، اس کے بارے میں فاکس نیوز کا کہنا یہ ہے کہ دراصل امریکہ خطے میں تیسرے طیارہ بردار بحری بیڑے کی آمد کا انتظار کر رہا ہے۔ یو ایس ایس بش نامی یہ بحری بیڑا اگلے چند دنوں میں یہاں پہنچ جائے گا، اور امریکی فوجی اس وقت مکمل تیاری کی حالت میں ہے۔ اسے بھاری کمک کے ساتھ مزید مضبوط کر دیا گیا ہے، اور جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی جانب سے جو مختصر مدت کی جنگ بندی ہے دراصل ان کا ایک اسٹریٹجک اقدام ہو سکتا ہے، جس کا مقصد ایران کو مذاکرات پر مجبور کرنا ہے، جبکہ پس پردہ وہ اپنی بحری اور فضائی قوت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ President Trump's 3 to 5 day ceasefire deadline coincides with the arrival in the region of a third aircraft carrier strike group, the USS Bush. تو یو ایس ایس بش کی آمد کا مطلب امریکہ کسی بھی ممکنہ بڑے حملے یا دفاعی کارروائی کے لیے اپنی طاقت بڑھا رہا ہے، اور ایک ساتھ 3 طیارہ بردار جہازوں کی موجودگی غیر معمولی فوجی دباؤ کی علامت ہے۔ تو اب اس کے حوالے سے میں آپ کو تجزیہ پروگرام کے آخری حصے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس دوران کچھ اور خبریں ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ ایران میں 8 خواتین کو پھانسی دیے جانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ انہیں خبر ملی ہے کہ ایران 8 خواتین مظاہرین کو پھانسی دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایران انہیں رہا کر دے تاکہ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے لیے مثبت فضا پیدا ہو سکے۔ ابھی ٹرمپ نے خود اس بات پر ٹویٹ کیا ہے کہ انہیں خبر ملی ہے کہ ایران نے ان 8 خواتین مظاہرین کو پھانسی دینے کا معاملہ مؤخر کر دیا ہے، روک دیا گیا ہے۔ نیو یارک پوسٹ نے بتایا تھا کہ یہ خواتین
سال رواں کے آغاز میں ایران میں جو حکومت مخالف مظاہرے تھے ان کے دوران گرفتار کی گئی تھی. ان میں ایک 16 سالہ لڑکی اور ایک ڈاکٹر بھی شامل ہے. جن خواتین کے نام سامنے آئے ان میں بیتا ہمتی، ڈیانا طاہر آبادی، محبوبہ شعبانی، وینس حسینی نژاد، گلناز عراقی، غزال غلندری، پناہ مہدی، انیسہ نجاتی شامل ہیں. تو میڈیا رپورٹ سے بتاتی ہے کہ جو بیتا ہمتی ہیں ان پر دھماکہ خیز مواد اور ہتھیار استعمال کرنے، احتجاج میں حصہ لینے اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے جیسے الزامات شامل ہیں. انہیں ان کے شوہر اور دیگر ساتھیوں سمیت گرفتار کیا گیا تھا تو انہیں سزائے موت سنائی گئی تھی. 16 سالہ ڈیانا طاہر آبادی خدا کے خلاف جنگ محاربہ کا الزام لگایا گیا جو ایران میں سزائے موت کا جرم ہے. محبوبہ شبانی پر زخمی مظاہرین کی مدد کرنے کا الزام ہے جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا. یہ ڈاکٹر ہیں. گلناز عراقی ایک ڈاکٹر بھی ہیں. انہیں گرفتار کر کے زبردستی اعترافی بیان پر دستخط کرائے گئے تھے. تو جو خواتین مظاہرین کے دوران گرفتار کی گئی تھی ان کو ایران کی عدالت نے سزائے موت کا حکم دے رکھا ہے، لیکن اب اطلاعات یہ کہ ان کی سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے. ایک اور بڑی خبر جس نے پڑوسی ملک میں آگ لگا دی ہے اور بھارتیوں کی چیخیں بڑی دور تک سنائی دے رہی ہیں. ایران اسرائیل جنگ میں جو کردار فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا ہے اس پر بھارت اور اسرائیل کا میڈیا مسلسل شور مچا رہا ہے اور اسے خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایران کو پاکستان پر اعتماد نہیں ہے اس لیے یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھے. لیکن جو اصل بات ہے وہ جنرل عاصم منیر کے ٹرمپ سے براہ راست رابطوں نے انڈیا اور اسرائیل کو پریشان کیا ہوا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر جیانگ زائیڈونگ نے آج ملاقات کی ہے. تو پاکستان کی جو قیادت ہے وہ اس جنگ کو روکنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. اس حوالے سے فائنینشیل ٹائم نے بھی ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ ایران مذاکرات مکمل طور پر ٹوٹنے سے بچانے اور رابطہ کاری کوشش کر رہے ہیں. پاکستان ثالثی کی کوشش کر رہا ہے. اس عمل میں پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک غیر روایتی مگر مرکزی کردار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. لیکن دونوں ممالک یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان اعتماد کی کمی، پابندیوں، فوجی کشیدگی کے باعث امن مذاکرات مشکلات کا شکار ہے. تاہم پاکستان خطے میں رابطہ کاری اور مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ٹرمپ نے بھارت کے حوالے سے ایک بیان ایسا دیا ہے جس نے انڈینز کی چیخیں نکلوا دی ہیں. ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا فورم پر ایک طویل سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے بھارت کو جہنم کا گڑھا قرار دیا ہے. ویسے تو انہوں نے 2 ملکوں کا نام لیا ہے، چین کے ساتھ تو ان کی روایتی دشمنی ہے، لیکن انڈیا کا نام لیے جانے پر انڈین جو ہے وہ چیخ اٹھے ہیں. بھارت جو خود کو وشو گرو کہتا ہے اور بار بار اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ ایران امریکہ میں جب بھی صلح ہوگی تو بھارت کرائے گا، پاکستان اس میں ناکام ہو جائے گا. لیکن ٹرمپ نے جو بیان دیا اس نے بھارتیوں کو شدید پریشان کر دیا ہے. بی جے پی والے تو تتے توے پر بیٹھے ہوئے، کانگریس بھی اس پر شدید اعتراض کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے یہ بڑا توہین آمیز بیان ہے اور یہ سب کچھ مودی کی پالیسیوں اور کمزور سفارتکاری کی وجہ سے ہوا جس کی وجہ سے بھارت عالمی سطح پر اکیلا رہ گیا. اور کانگریس یہ کہتی ہے کہ مودی حکومت کی ہندوتوا نظریے پر مبنی پالیسیوں نے. تو ٹرمپ نے اس بیان میں بھارت کے حوالے سے خاصی بڑی بڑی باتیں کی ہے اور انہیں لیپ ٹاپ کا واریر قرار دیا ہے. اور ان کا خیال یہ کہ یہ صرف خیالی پلاؤ پکاتے ہیں اور خیالی پلاؤ ہی کھاتے ہیں. تو یہ ایکچولی تو ٹرمپ نے بھارتیوں کو آئینہ دکھایا ہے اور ان کو دکھایا ہے جنہوں نے مئی میں ہونے والی جنگ میں پاکستان کے اندر لاہور میں سمندر ایجاد کر دیا تھا اور اسلام آباد اور کراچی کو مکمل فتح کر لیا تھا. تو یہ سارے وہ جو لیپ ٹاپ واریر ہے جو جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو تگڑا آئینہ دکھایا ہے. اب جنگ اور مذاکرات کے حوالے سے جو غیر یقینی صورتحال ہے اس نے تیل کو ایک مرتبہ پھر $100 سے اوپر کر دیا. برنٹ خام تیل کی قیمت $103 فی بیرل سے اوپر چلی گئی ہے. WTI بھی تقریباً $95 فی بیرل میں ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا ہے. ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں بھی بہت برا حال ہے اور شیئر جو ہے وہ گر رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے جہاں توانائی کا بحران بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن کافی حد تک عام آدمی کو متاثر کر رہا ہے. جیسے LPG اب عام شہریوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے. اس کی ایکچوئل جو سرکاری پرائز ہے وہ 304 روپے فی کلو ہے
مارکیٹ میں یہ 500 سے 550 تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اب ایل پی جی صرف گھروں کے لیے استعمال نہیں ہوتی بلکہ ٹرانسپورٹیشن میں رکشہ وغیرہ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ بڑی ہائی پرائز ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ جو ایل پی جی بیچ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ ان سے من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سرکاری ریٹ پر گیس فروخت کرنے سے قاصر ہیں۔ لیکن اس پر حکومت کا چیک اینڈ بیلنس نہ ہونا یہ بڑا حیران کن ہے۔ لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ایل این جی کے لیے ٹینڈر جاری کر دیے ہیں۔ پہلے یہ امید تھی کہ جنگ ختم ہوگی اور قطر سے پاکستان کو ایل این جی مل جائے گی، لیکن اب لگتا ہے کہ گیس کی کمی پوری کرنے کے لیے پاکستان کو دنیا کے کسی اور ملک سے گیس خریدنا ہوگی۔ تو اب اس لیے ٹینڈر جاری کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان میں چونکہ بہت سے پاور پلانٹ گیس سے چلتے ہیں اور اسی وجہ سے لوڈ شیڈنگ بڑھ چکی ہے۔ دن میں تو سولر کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کم ہے، لیکن شام کے بعد اس میں کافی اضافہ ہوتا ہے۔ تو تیل پر تو زیادہ پلانٹ رہے نہیں، زیادہ گیس پر چلے گئے، تو گیس مل نہیں رہی، تو اس لیے اب کسی اور ملک سے گیس خریدنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے فیصلہ یہ کیا کہ آئندہ سرکاری استعمال کے لیے صرف الیکٹرک بسیں اور موٹر سائیکلیں خریدی جائیں گی، جبکہ ای وی چارجنگ اسٹیشن کے قیام کو تیز کیا جائے گا اور شمسی توانائی سے پیدا ہونے والی اضافی بجلی کو سیو کرنے کے لیے بیٹری اسٹوریج کو آسان بنانے اور مقامی سطح پر مقامی معیاری بیٹریوں کی تیاری کی حوصلہ افزائی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تو پاکستان کے اندر حکومت بھی الیکٹرک وہیکلز کو پروموٹ کر رہی ہے۔ یہ آپ کو میں نے ایک دو پروگرام پہلے بتایا تھا کہ یہ جو دنیا بھر میں پیٹرول کی قلت ہے اس کی وجہ سے الیکٹرک وہیکلز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، ہائیبرڈ گاڑیوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، اور شاید یہ دانستہ طور پر بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ لندن میں آب نے ہرمز کھلوانے کے لیے 30 ملکوں کے فوجی منصوبہ باز سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ برطانیہ، فرانس یہ مل کر اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کئی ملکوں کے ساتھ کہ آب نے ہرمز کیسے کھلوائی جائے۔ تو یہ 2 روزہ کانفرنس ہے اور اس میں فوجی منصوبہ ساز اپنے ملکوں کی صلاحیتوں، کمانڈ اور کنٹرول کے ڈھانچے کے ساتھ ملٹری فورس کی ہرمز میں تعیناتی پر بات کریں گے، یعنی ایک ایسی فوج جو 30 ملکوں پر مشتمل ہو، وہ ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے پلاننگ کر رہی ہے۔ ایک بھارتی ٹی وی اینکر ہے ارناب، بھارتی چینل ریپبلک پر پروگرام کرتے ہیں۔ ان کی پاکستان دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور انڈیا کا گودی میڈیا جو کہ بہت ہی زہریلا میڈیا ہے اس کو یہ لیڈ کرتے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو انڈرمائن کریں۔ اب امریکہ ایران ثالثی کو لے کر یہ پاکستان کے کردار کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں اور اسے داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص کر آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر کو بہت ہٹ کرتے ہیں۔ تو اس نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ پاکستان کا ثالثی میں کوئی رول نہیں ہے اور پاکستان صرف امریکہ کے لیے ایک پپٹ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس پروگرام میں ایران کے ایک بڑے معروف صحافی اور ایرانی ڈیلیگیشن کا ایک بڑا اہم حصہ ہے محمد مرادی، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے اس قسم کے سوال پوچھے گئے، تو جو انہوں نے جواب دیا ایک بہت ہی بڑا اور کرارا تھپڑ ہے۔ How neutral is Pakistan? Isn't Asif Munir known to be, Trump's puppet? Well, I don't think whatever you are saying, and that is not my concern. My concern is with my own country, just as your concern is with your channel rating. So far, Asif Munir has played a positive role, and perhaps Trump listens to him seriously. Asif Munir, I view him with respect, and he's playing a pivotal role. And we trust him, but we don't trust Donald Trump. تمہیں صرف چینل کی ریٹنگ سے مطلب ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جنرل آصف منیر بہت ہی قابل آدمی ہے اور امریکی صدر ٹرمپ ان کی بات کو بہت سنجیدگی سے سنتے ہیں۔ ہم بھی جنرل آصف منیر کی بہت عزت کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن ہمیں ٹرمپ پر یا کسی اور پر 0% بھی اعتماد نہیں۔ تو ایسا مدلل جواب دے کر انہوں نے حیران و پریشان کر دیا ہے۔ ارناب اس قسم کے جواب کی توقع نہیں کر رہا ہے، ویسے تو وہ مینج پروگرام کرتا ہے، پہلے ہی سوال جواب طے کر لیتا ہے، لیکن جس قسم کا جواب آیا ہے لگتا ہے یہ کہ ان کی توقع کے بالکل خلاف تھا۔ آج جمعرات تھی تو اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن تھا، تو ملاقات تو ہو نہیں سکی۔ تو لیما خان صاحبہ جو تقریباً اپنے حواس کھو بیٹھی ہیں،
وہ پاکستان کی پالیسی پر بات کر رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا فائدہ مذاکرات کرانے کا, ہمیں کیا ملے گا. جب تک یہ عمران خان کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے, آپ خوشیاں منا رہے ہیں, پتہ نہیں پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کا, پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. ہمیں تو صرف عمران خان کو چھڑانے کی جدوجہد کرنی چاہیے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پاکستان کے اندر جو پاکستان کے لیے اچھا برداشت نہیں کر پا رہے. چلیں انڈیا تو دشمن ہے اور یہ وہ ہیں جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہیں, پاکستانی ہیں اور پاکستان کی سیاست کا حصہ ہیں. یہ بھی پاکستان ریاست کے ایک ایسے کام کی مخالفت کر رہے ہیں جس کی دنیا تعریف کر رہی ہے. تو پھر ارناب اور ان میں کیا فرق ہے؟ ایک اور بڑی اہم خبر بلوچستان کے ضلع چاغی میں دالبندین کے علاقے کے حوالے سے ہے. کل رات وہاں پہ ایک نجی کمپنی کے 10 ملازمین کو مار دیا گیا, حملہ کیا گیا. سیکورٹی ذرائع کے مطابق حملہ جو ہے وہ دالبندین سے شمال مغرب کی جانب پاک افغان سرحد کے قریب کیا گیا ہے, جہاں NRL کمپنی تانبہ اور سونے کی تلاش کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے. شام گئے کچھ لوگوں نے وہاں پہ اٹیک کیا, فائرنگ کے ساتھ تیل کے ذخیرے کو بھی آگ لگا دی اور بہت سے لوگ اس میں جل گئے ہیں, جل کر جام بحق ہو گئے ہیں. ایک غیر ملکی بھی اس حملے میں جام بحق ہوا ہے. ذرائع کے مطابق آگ لگنے سے 6 اور فائرنگ سے 4 افراد جان کی بازی ہار گئے. تو یہ دہشت گردی کا ایک بہت ہی خوفناک واقعہ یقینی طور پر پاکستان کی ان کوششوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے کیا گیا جو پاکستان ثالثی کے لیے کر رہا ہے. تو اب آخر میں تھوڑا سا تجزیہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیے امریکہ بڑی ہوشیاری سے یہ جنگ سمندر میں لے گیا. اب دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ سمندر کے اندر جنگ ہو رہی ہے. اگرچہ اس میں اسلحہ اور گولہ بارود زیادہ نہیں چل رہے مگر محاصرہ, ناکہ بندی اور پکڑ دکڑ جاری ہے. امریکہ سیز فائر معاہدے کو اس لیے کھینچ رہا ہے کہ اس کا تیسرا بحری بیڑا USS بش یہ ابھی تک پہنچا نہیں ہے. اس کے آنے کے بعد امریکہ کے پاس 3 بحری بیڑے ہو جائیں گے, جو کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ امریکی ماہرین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ٹائم گین کرنے کے لیے کر رہا ہے. یعنی ٹرمپ جو ہے وہ وقت حاصل کر رہا ہے کہ اس کا بحری بیڑا آ جائے, اس کی پوزیشن مضبوط ہو جائے. اب سوال یہ ہے اور آپ پوچھیں گے بھی کہ آخر امریکہ جو ایران کے اوپر فضائی حملے کر رہا تھا اسرائیل کے ساتھ مل کر, بڑے بڑے دعوے بھی کر رہا تھا کامیابی کے, تو پھر اس جنگ کو سمندر میں کیوں لے گیا ہے؟ تو اس کی بڑی وجہ یہ کہ جب امریکہ اور اسرائیل فضائی حملے کر رہے تھے تو ایران اس کا جواب مڈل ایسٹ اور اسرائیل میں دے رہا تھا. اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تباہی ہو چکی ہے, متحدہ عرب امارات تباہ ہو چکا ہے اور اس کی جو سرمایہ کاری ہے وہ اڑ گئی ساری. اور جس دن سے یہ سیز فائر ہوا ہے معاملہ سمندر کے اندر چلا گیا, تو نہ اسرائیل پر کوئی حملہ ہوا ہے نہ متحدہ عرب امارات یا کسی عرب ریاست کو کوئی نقصان پہنچا ہے. تو قطر, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, بحرین, عمان, کویت جو یہ دعوے کر رہے تھے کہ ان پہ اٹیک ہو رہے ہیں, اب کسی بھی ملک کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہو رہا. اب یہ کامیاب اسٹریٹجی بھی ہے کہ بیٹل فیلڈ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. تو دراصل یہ سیز فائر ان ملکوں کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا. اب اگر سیز فائر کو توسیع دی جا رہی ہے تو بھی ان ملکوں کو بچانے کے لیے, اور اگر جنگ ہو جاتی ہے تو ایران کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر اس کا جواب دے, کیونکہ اب تو امریکی اڈوں سے حملے نہیں ہو رہے. زیادہ سے زیادہ ایران اسرائیل کو اٹیک کرے گا تو امریکہ یہاں تک نوبت آنے نہیں دے گا, اور اس کا ماننا ہے کہ جو اہداف وہ ناکہ بندی سے حاصل کر سکتا ہے وہ جنگ سے حاصل نہیں کر سکتا. تو ایرانی جنگ سے نہیں ڈر رہے, ایرانی مذاکرات سے ڈر رہے ہیں کہ امریکہ اپنے وعدے پورے نہیں کرے گا اور جلد بازی میں ایرانیوں سے کوئی ایسا معاہدہ کرے گا جس کا انہیں بعد میں نقصان ہوگا. تو ایرانیوں نے پاکستان نہ آنے کا جو جواز خود نے دیا وہ ٹرمپ بتاتا پھر رہا ہے. ٹرمپ ان کا وکیل بھی بنا ہوا ہے کہ ایرانیوں کو پرابلم یہ کہ ان کی یہاں قیادت ایک نہیں ہے, فیصلہ کوئی بندہ نہیں کر پا رہا, فوجی الگ ہے, سیاسی قیادت الگ ہے. تو یہ ایسی شطرنج کی بساط بچھ گئی ہے جس میں دونوں طرف ایک ہی کھلاڑی آپ کو نظر آئے گا. آپ ذرا سوچیں, اس پہ غور کریں. جب دونوں طرف ایک ہی کھلاڑی کھیل رہا ہو تو پھر جیتے گا کون, ادھر والا کہ ادھر والا؟ سو دس از ناٹ ایزی گیم. فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ نیچے کمنٹ میں مینشن کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گردوں کے لوگوں بہت خیال رکھیے.